उन दिनों वाला साहब दुकानदार थे। दुकान की आमदनी से हमारा अच्छा गुजारा होता था। वालदा बहुत समझदार और साबर थी। कमाल सलीके से घर चला रही थी। हम 2 बहनें और 2 भाई थे, जिनकी तरबियत उन्होंने दानिशमंदी से की थी। 10वीं में थी कि एक खुशहाल घराने से मेरा रिश्ता आ गया। वालिदैन को उम्मीद ना थी कि इतने अच्छे खानदान से रिश्ता आ जाएगा। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। यूं चट मंगनी और पट ब्याह हो गया और मैं अपने शोहर के घर आ गई। ससुराल चूंकि दूसरे शहर में था, लिहाजा मेके कम आना जाना होता था। मैंने अपने घर में दिल लगा लिया, क्योंकि इशफाक के रूप में मुझे प्यार करने वाला शोहर मिला था। सास ससुर, उनके बेटे बेटियां सभी अच्छे लोग थे। मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। शोहर और ससुर मिलकर बिजनेस करते थे। उनका अपना कारोबार था। अशफाक हर हफ्ते सैर को ले जाते और शॉपिंग करवाते। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा थी। मैं चूंकि बहुत खूबसूरत थी, इसी वजह से शोहर पर्दा कराते थे। वो अक्सर कहा करते, देखो बीनश, अपना ख्याल रखा करो, कहीं तुम पर किसी की बुरी नजर न पड़ जाए। उन्होंने मेरे लिए अलहदा गाड़ी ले रखी थी, जिसमें काले शीशे लगे हुए थे, ताकि हम जब बाहर जाएं तो लोगों को गाड़ी में भी मुझ पर नजर डालने का मौका ना मिले। वो जिंदगी के बेहतरीन दिन थे, जिन्हें आज तक नहीं भुला सकी। लेकिन दुनिया में किसी शय को सबात नहीं, और वक्त भी सदा एक जैसा नहीं रहता। अचानक नसीब ने करवट ली। हमें हिजरत करके कराची आना पड़ा। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं था कि अपने करीबी रिश्तेदारों से मिल सकते। जब हम कराची आए तो यहाँ मैं अकेली थी। हमें सर छुपाने के लिए 2 कमरों का एक छोटा सा मकान मिल गया। इशफाक के पास सरमाया नहीं था। सब कुछ हम अपने शहर में छोड़ आए थे। मेरे कानों में सोने की बालियां और कलाइयों में 2 चूड़ियां थी। उन्हें बेचकर इशफाक ने एक खोखा लिया और इसमें छोटी मोटी जरूरत की अशिया रखकर बैठ गए। अल्लाह सबसे बड़ा राजिक है। वो हर जगह रोजी देने वाला है। हम मियाँ बीवी ने शुरू में बहुत मुश्किल दिन देखे। रफ्ता रफ्ता हालात संभलने लगे और हम 2 वक्त की रोटी पेट भरकर खाने लगे। हमारे घर के करीब एक मकान था। इसका सेहन और एक कमरा हमारी छत से नजर आता था, जहाँ सिर्फ एक मर्द क़ियाम पजीर था, जिसका नाम शौकत था, और पड़ोसियों में वो पीर साहब के नाम से मशहूर था। ये एक अधेड़ उम्र, अच्छी शक्ल सूरत का आदमी था। लोग उसे देखते ही मुतासर हो जाते थे। शुरू में तो अरसे तक खबर ना हुई कि पड़ोस में कौन लोग रहते हैं। बस इसी कदर इल्म था कि यहाँ अक्सर लोगों का आना जाना रहता है, जिनमें औरतें ज्यादा होती थी। मैं समझती थी कि फैमिली वाला घर होगा। मुझे अपने शोहर की जुबानी बाद में मालूम हुआ कि यहाँ सिर्फ एक मर्द रहता है और वो बहुत नेक इंसान है। लोग उनसे दम दरूद कराने आते हैं। खैर, मुझे इस बात से क्या गर्ज कि पड़ोस में कोई अकेला रहता है या फैमिली रहती है, क्योंकि मेरे दोनों बेटे इतने छोटे थे कि उनकी देखभाल से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। घर का सारा काम अपने हाथों से करना पड़ता था, लिहाजा तमाम वक्त घर में गुजरता था। मोहल्ले पड़ोस में कहीं आना जाना नहीं था। पड़ोसी होने के नाते शौकत की अक्सर मेरे मियाँ से सलाम दुआ हो जाती थी, मगर शौकत हरगिज सही आदमी नहीं था। मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब मेरा उस शख्स से साबका पड़ा। इशफाक सुबह सवेरे दुकान पर चले जाते, वह मगरिब के बाद घर लौटते थे। एक दिन मैं छत पर कपड़े डालने गई तो पहली बार शौकत को देखा। अचानक नजर उस पर पड़ गई। वो बहुत महवियत से मुझे देखने में मसरूफ था। न जाने कब से मुझे वो कपड़े डालते हुए देख रहा था। उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। सोचा कि अगर नेक और परहेजगार होता तो इस तरह ना घूरता, बल्कि एक शरीफ पड़ोसी होने के नाते वहां से हट जाता या फिर घर के अंदर चला जाता, क्योंकि अच्छे पड़ोसी तो ऐसा ही करते हैं। मगर इस शख्स की आंखों में शराफत की बजाय सियाही का पर्तो दिखाई दे रहा था। तोबा तोबा, क्या इसी से औरतें दुआ कराने आती हैं? मैंने जल्दी जल्दी तार पर कपड़े डाले और जीना उतरकर नीचे आ गई। अगले दिन मोहल्ले की एक औरत मेरे घर आई, कहने लगी, शौकत जी से दुआ कराने आई थी। क्या बताऊं कितनी मुश्किल में हूँ। मेरे शोहर का खिलौने बनाने का एक छोटा सा कारखाना था, जो आग लगने से जलकर तबाह हो गया। अल्लाह जाने आग किसी हासद ने लगाई या अजखुद लगी। अब हालत यह है कि हम कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए हैं। यह खातून पहले भी 2-3 बार मेरे घर आ चुकी थी। उसका नाम जुबैदा था और ये एक मिलनसार औरत थी। ईद त्योहार हर मौका पर कुछ न कुछ पकाकर ले आती। इसी वजह से सारे मोहल्ले में मकबूल थी कि हर किसी के दुख सुख में शरीक होती थी। सखी भी थी, जरूरतमंदों की मदद करती रहती थी। कल तक जो जरूरतमंदों की मदद करती थी, आज खुद मोहताज हो गई थी। जुबैदा, क्या तुम्हें यकीन है कि शौकत साहब से दुआ कराने की वजह से मसले हल हो जाते हैं? हाँ, मुझे 100% यकीन है। पहले भी 2-4 बार इसी तरह कुछ मसाइल मेरी और मेरे शोहर की जिंदगी में आए। हमने इनसे रजू किया और हमारे मसले अल्लाह के फजल से हल हो गए। उन्होंने मेहनत की है, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि पीर जी हर किसी के लिए मेहनत नहीं करते। चिल्ला काटते हैं तो बहुत दिन तक किसी से मुलाकात भी नहीं करते।
عمل کرنے کے کیا پیسے لیتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 1 روپیہ نہیں لیتے، توبہ کریں، نیک آدمی ہیں، کسی کا کام جب ہو جاتا ہے اس کی خوشی ہے، کچھ دے جائے یا نہ دے۔ یہ پیسے والے پیر نہیں ہیں، نوکر ہیں کسی محکمے میں، وہ نیکی سمجھ کر لوگوں کے کام آتے ہیں، ورنہ ان کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ زبیدہ ایک نیک، دیندار اور اچھی شہرت رکھنے والی محلے دار تھی۔ اس کی زبانی شوکت صاحب کی اتنی تعریف سن کر سوچا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ جب سبھی اس شخص کو اچھا کہتے ہیں تو میں نے کیوں اسے برا جانا، جبکہ میرے شوہر بھی شوکت کے موتقد ہو گئے تھے اور اس کی بہت تعریف کرتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ پہلے شوکت ہمارے گھر نہیں آتا تھا، اشفاق سے اس کی جان پہچان پڑوسی ہونے کے ناطے صرف دعا سلام تک تھی، لیکن اس نے جب سے مجھے چھت پر دیکھا تھا میرے شوہر کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ اب وہ اکثر ہمارے گھر آنے لگا۔ وہ جب آتا اشفاق اسے عزت کے ساتھ بیٹھک میں بٹھاتے، گھر کے اندر آ کر مجھ سے کہتے چائے بنا دو، اگر بسکٹ وغیرہ ہوں تو ساتھ دے دینا۔ میں چائے بنا کر بیٹھک کا در کھٹکھٹاتی اور اشفاق مجھ سے دروازے سے ہی چائے کی ٹرے تھام لیتے۔ شوکت نے بہت جلد میرے شوہر کو شیشے میں اتار لیا۔ وہ اب اس کی علمیت اور نیکوکاری کے کچھ زیادہ ہی قائل ہو گئے تھے۔ مجھے کہتے واقعی اس شخص میں کوئی خاص بات ہے، یہ رات رات بھر جا کر کچھ پڑھتا ہے، مجھے لگتا ہے بہت بڑا عامل ہے۔ میں کہتی اشفاق کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو آپ ایسی چیزوں کے قائل نہ تھے، بلکہ ایسے لوگوں کے پاس جانے والوں کو ضعیف الاعتقاد کہتے تھے۔ اب آپ خود عمل کے چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، میں ایک اچھا پڑوسی ہونے کے ناطے اس سے مل لیتا ہوں، وہ لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ بیچاروں کو کس کس طرح کے مسائل درپیش ہیں، وہ صرف ان کی دل جوئی کر دیتا ہے، ورنہ مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات تو بس اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ سوچا اگر پڑوس میں اشفاق کو ایک دوست میسر آ گیا ہے تو اس میں حرجی کیا ہے؟ دن بھر کام سے تھکے ہارے آتے ہیں، 2 گھڑی کسی سے بات کر کے تازہ دم ہو جاتے ہوں گے۔ تبھی میں نے اس دن کے بعد سے خاموشی اختیار کر لی۔ وقت گزرتا رہا اور پلک جھپکتے 2 سال گزر گئے۔ ہمیں اپنی اس پڑوسی نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں نے بھی اس کے بارے میں برا سوچنا چھوڑ دیا۔ اشفاق کو بھی کچھ ٹوٹکے شوکت نے بتائے جن پر عمل کرنے کے بعد ان کے کاروبار میں ترقی ہوتی گئی۔ اگرچہ ضروری امر نہیں کہ کاروبار کی ترقی ٹوٹکوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوئی ہو، لیکن انسان ٹھہرا برسوں کا ضعیف الاعتقاد۔ اشفاق نے یہی سمجھا کہ شوکت کے بتائے عملیات سے ہی ان کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوئی ہے۔ اب وہ اور بھی اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ کاروبار میں وسعت آ گئی تو ان کو دوسرے شہروں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ وہ شوکت سے کہہ جاتے تھے کہ بھائی اگر 2-4 دن لگ جائیں تو تم میرے گھر اور بچوں کا خیال رکھنا۔ وہ کہتا بے فکر ہو جاؤ، سمجھو کہ تمہارا بڑا بھائی موجود ہے، میں خیال رکھوں گا تمہارے گھر بار کا۔ بس میرے شوہر کے جاتے وہ روز شام کو دروازہ بجاتا کہ کسی شے کی ضرورت تو نہیں، اگر کچھ سودا سلف منگوانا ہو تو بتا دیں۔ اس طرح میرے اور اس کے درمیان گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ اشفاق کی غیر موجودگی میں پہلے وہ دروازے پر ہی کھڑا رہ کر بات کرتا، پھر میں مروتاً اسے گھر کے اندر بلا کر بات کرنے لگی اور پردہ بھی ترک کر دیا۔ میں پہلے اوٹ میں رہ کر بات کرتی تھی۔ واقعی وہ ایسا شخص تھا کہ منٹوں میں انسان کو اپنا گرویدہ کر لیتا تھا، جیسے کوئی جادوگر ہو۔ مجھ سے بھی اس طرح بات کرتا کہ میں اس کی گرویدہ ہوتی گئی۔ اشفاق دن بدن مصروف ہوتے گئے اور میں شوکت پر بازار سے اشیاء منگوانے کے لیے انحصار کرتی گئی۔ ایک بار جبکہ اشفاق دکان کا مال لینے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، میرا چھوٹا بیٹا زینے سے لڑک گیا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ آئی اور وہ زخمی ہو گیا۔ اس کے سر سے بہتا خون دیکھ کر میں بوکھلا گئی۔ بے اختیار شوکت کے گھر چلی گئی۔ مغرب کا وقت تھا، اس کا دروازہ کھلا تھا۔ آگے بڑھی، وہ سامنے والے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھا نظر آ گیا۔ میں نے آواز دی شوکت بھائی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جو منظر میں نے دیکھا میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ شوکت ایک کونے میں دروازے کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے مردہ جانوروں کی ہڈیاں اور نہ جانے کس جانور کی کھوپڑی پڑی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، جیسے کوئی منتر پڑھ رہا ہو یا کوئی سفلی عمل کر رہا ہو۔ میں خوف زدہ ہو کر الٹے قدموں لوٹ آئی، گھر کو تالا لگایا اور دونوں بچوں کو رکشے میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، جس نے منع کے سر میں ٹانکے لگائے اور پٹی وغیرہ کر دی۔ میرا اندیشہ درست نکلا۔ اس آدمی کو نیک کیسے کہا جا سکتا تھا جو اس قسم کے عملیات کرتا ہو؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے عمل کرتے وقت بیرونی دروازہ کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ایسے عمل کرنے والے لوگ تو بند کمروں میں یہ کام کرتے ہیں۔ کیا اس نے کسی کو دکھانے یا مروب کرنے کے لیے در بند نہیں کیا یا در بند کرنا بھول گیا تھا؟ 2 دن بعد وہ شام کو آ گیا، دروازہ بجایا۔ پہلے تو جی نہیں چاہا کہ دروازے پر جا کر اس سے بات کروں، پھر سوچا برا ہے یا بھلا ہے، کسی وقت بھی مجھے کام پڑ سکتا ہے۔ میں نے در پر جا کر پوچھا کیا بات ہے شوکت بھائی؟ کہنے لگا معاف کرنا، جس روز آپ آئیں میں ایک اہم کام میں مصروف تھا، آپ کو جواب نہ دے سکا، دراصل در بند کرنا بھول گیا تھا۔ مغرب کے وقت آپ کا آنا عجیب لگا،
جبکہ پہلے کبھی آپ نے میرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ خیریت تو تھی؟ میں نے بتایا کہ اشفاق بزنس کے سلسلے میں لاہور میں ہے اور منا سیڑھیوں سے گر گیا تھا، سر سے خون نکل رہا تھا، تو میں گھبرا گئی تھی۔ آپ کے پاس اس لیے آئی تھی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ خدا اسے اپنی امان میں رکھے۔ اب کیسی طبیعت ہے منع کی؟ اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے، 2 دن بخار رہا، اب اتر گیا ہے، ڈاکٹر نے پٹی کر دی تھی، کل پھر پٹی کرانی ہے۔ اشفاق کب آ رہے ہیں؟ اب اس نے دوسرا سوال کیا۔ 2-3 دن بعد آ جائیں گے۔ میں نے انہیں فون پر نہیں بتایا کہ منع کو چوٹ لگی ہے، وہ گھبرا جائیں گے۔ آپ نے ٹھیک کیا، آج سے میں فارغ ہوں، جب طلب کریں گی حاضر ہو جاؤں گا۔ منع کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ منع کو رات میں پھر بخار ہو گیا، میں نے شوکت کا دار بجا کر اسے آگاہ کیا، وہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اسی طرح اشفاق کو 1 ہفتہ لاہور میں لگ گیا اور شوکت میرے بچے کی دوا لاتا، اس کی پٹی کراتا رہا۔ اس کی اتنی توجہ پر میں مشکور ہوئی۔ عملیات والے ڈر کو بھول کر پھر سے صاف دل کے ساتھ شوکت کے ساتھ بات کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں نے پوچھ لیا کہ اس روز آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ایسی باتوں کی تفصیل نہیں بتائی جاتی، ورنہ جس کی خاطر عمل کر رہا ہوں اس پر الٹا اثر ہو سکتا ہے۔ اب دوسروں کی چھوڑیں، ہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی یا مسئلہ ہے تو بتائیے۔ کچھ دنوں سے پریشانی نے گھیر رکھا ہے۔ اشفاق اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ مجھ سے ہی نہیں بلکہ بچوں تک سے بات کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ کاروبار کی ایسی ترقی سے کیا فائدہ کہ شوہر کے پاس بیوی بچوں کے لیے بھی وقت نہ ہو۔ اب تو ہفتہ بھر گھر سے باہر رہنے لگے ہیں۔ اگر آپ پڑوس میں نہ ہوتے تو مجھے کس کا آسرا تھا؟ اس نے جلدی پر تیل ڈالا تو میں بھی جی کے پھپولے پھوڑنے لگی۔ یہ کوئی ایسی بڑی پریشانی نہیں، جب انسان کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو اکثر مرد کسی اور طرف نکل جاتے ہیں۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ آپ کا مطلب ہے کسی دوسری عورت میں دلچسپی ہے ان کی؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس بات کی تفصیل میں نہ جاؤ، وہ میرا دوست ہے، دوست دوستوں پر بھروسہ کر کے دل کی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کا پردہ رکھنا بھی اخلاقی فرض ہے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ بتائیے میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، ایک کاغذ دوں گا، روز اسے سالن میں ڈال کر پکا دینا، خیال رہے کہ اس سالن کو کوئی دوسرا نہ چکھے، ورنہ اثر جاتا رہے گا۔ اور تمہیں بھی ایک تعویذ دوں گا، اسے نہار منہ پانی میں گھول کر پی لینا، دونوں میاں بیوی آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ گے، ایسی محبت بڑھے گی کہ ایک دوسرے کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی محال ہو جائے گا۔ میں جو دوسری عورتوں کو احمق اور بیوقوف کہتی تھی کہ عاملوں کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں، آج خود اس عمل کے چکر میں آ گئی تھی، اور پھر جیسا اس نے کہا ویسا ہی کیا۔ ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ اثرات ظاہر ہونے لگے، مگر الٹا اثر ہوا۔ اشفاق مجھ سے دور اور میں ان سے نالاں ہوتی گئی۔ دل چاہتا روز شوکت سے ملوں، اس کے گھر جا بیٹھوں، اس سے بات نہ کرتی تو قرار نہ آتا، سر گھومنے لگتا، یوں محسوس ہوتا کہ اس نے مجھے اور اشفاق کو قریب لانے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے بیچ جھگڑے ہونے لگے اور میں نہ چاہنے کے باوجود شوکت کی طرف جھکنے لگی۔ جب اشفاق موجود نہ ہوتے میں اس کے گھر چلی جاتی، اس کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتی، جیسے معمول عامر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہاں دیگر خواتین کا آنا جانا ختم ہو گیا تھا، بس میں ہی رہ گئی تھی۔ جب جی چاہتا اس کے پاس چلی جاتی، کہتی میرا سر چکرا رہا ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا، مجھے لگتا کہ میری گھبراہٹ اور بے چینی دور ہو گئی ہے۔ ادھر اشفاق بیمار رہنے لگے، ادھر شوکت کے لیے میری حالت دیوانوں کی سی ہوتی جا رہی تھی۔ ذہن مفلوج ہوتا، اور تو اور اپنے دونوں بچوں تک سے لاپرواہ ہو گئی تھی۔ اب میں مکمل طور پر شوکت کے قابو میں تھی۔ جب اشفاق باہر ہوتے، بچوں کو گھر میں سلا کر باہر سے تالا لگا دیتی اور شوکت کے پاس جا بیٹھتی۔ اشفاق زیادہ بیمار ہو گئے، دکان پر جانے کے لائق نہ رہے۔ میں نے ان کے سالن میں وہ کاغذ پکانا بند کر دیا جس پر شوکت نے کچھ لکھا ہوتا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ کاغذ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا زہر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے اشفاق بیمار ہوئے۔ بالآخر میں نے شوکت کے بتائے اس عمل کو ترک کر دیا۔ اشفاق کی بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ دیکھتے دیکھتے سو کر کانٹا ہو گئے، کھانا پینا بند ہو گیا اور ایک دن خالق حقیقی سے جا ملے۔ میری عدت پوری ہوئی تو شوکت نے کہا مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ یوں ہی عمر بھر پریشان رہو گی۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ ایسے جادوگر سے شادی کروں جس کے لیے میرے دل میں ہزاروں بدگمانیاں ہوں، لیکن کوئی انجانی قوت مجبور کر رہی تھی کہ میں شوکت سے نکاح کر لوں، ورنہ 2 چھوٹے بچوں کو کون پالے گا۔ کاروبار ملازموں کے حوالے تھا، شوکت ہی نے جا کر دکان کو سنبھالا، مجھے خرچہ دیتا۔ اب وہ میرے لیے ایک کڑوی دوا بن چکا تھا جسے مجھے ہر حال میں نگلنا تھا۔ میں نے شوکت سے نکاح کر لیا۔ شروع دنوں میں اس نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن جب مجھے اس پر پوری طرح اعتماد ہو گیا تب اس نے ہر شے اپنے نام کروا لی۔ دکان کا بھی مالک وہی بن گیا۔ ہر شے مکمل اپنے نام کروا لینے کے بعد اس نے مجھے بے آسرا کر دیا۔ جب مجھے علم ہوا کہ اس نے صرف پیسے کی خاطر مجھ سے شادی کی تھی تو اس سے نفرت محسوس ہونے لگی۔
میں ابھی تک اپنے پہلے والے گھر میں رہ رہی ہوں اور شوکت یہی میرے ساتھ آ گیا تھا۔ جب مجھ سے برا سلوک رکھنے لگا اور میرے بچوں کو دھتکارنے لگا تو میں نے اسے جھگڑا کیا۔ تب اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اب اس کے برابر والے مکان میں میرا رہنا دوبھر ہو گیا۔ ایک روز گھر کو تالا لگا کر نکل پڑی اور ٹرین میں بیٹھ گئی، لیکن مجھے علم نہ تھا کہ جانا کہاں ہے۔ ریل میں مجھے ایک عورت نے پریشان دیکھا تو ہمدردی سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو اور جانا کہاں ہے۔ میں نے رو کر اپنی بیپتا اسے سنا دی۔ اس عورت کی بہن اخبار نویس تھی۔ مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی بہن سے ملوا دوں گی، پھر ہم کوئی راستہ نکالیں گے۔ یوں میں رخشندہ نامی اس خاتون کے ہمراہ لاہور آ گئی۔ اس نے اپنی بہن سے ملوایا، جس نے مجھے ایک فلاحی ادارے کی چیئر پرسن سے ملا دیا۔ وہ عورت مجھ جیسی بے سہارا عورتوں کے لیے روشنی کا چراغ تھی۔ اس نے سہارا دیا اور شوکت کو مجبور کیا کہ وہ میرے شوہر کی دکان واپس کر دے۔ وہ کسی طور راضی نہ تھا، مگر پھر جانے کیا سوچ کر اس نے دکان واپس کر دی، جو آج میرے بچوں کا سہارا ہے۔ تاہم دکان کا سارا سامان اور مال وہ ہڑپ کر گیا تھا۔ اللہ ایسے عاملوں سے سیدھے سادے انسانوں کو بچائے۔ میں اپنے بیٹوں سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بچوں، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو، اپنے رب سے مدد مانگنا اور کسی ایسے انسان پر بھروسہ نہ کرنا جسے تم اچھی طرح جانتے نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔